अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल IM न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान शहर का एक इलाका अंसार कॉलोनी अशरफ साइंस स्कूल में, और मेरे साथ सर मौजूद हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहम्मद यूसुफ अत्तारी साहब, आप IM न्यूज़ की तरफ से तशरीफ लाए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस खूबसूरत मकसद के लिए हमें याद रखा। स्कूल सिस्टम आपको ये चलाते हुए कितना अरसा हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2001 से मेरा ये स्कूल मौजूद है, अशरफ साइंस स्कूल। 2001 से मेरी गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत से एफिलिएशन मौजूद है और राउंड अबाउट जो समझ लो कि 22-23 साल हो गया मुझे इसी फील्ड में। ठीक हो गया। बच्चों की कोई फीस भी है यहाँ? जी, मेरा स्कूल जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा है। ठीक है। और जो भी इदारे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यानी PEF के ज़ेरे इंतजाम है, वहाँ बच्चों से फीस वगैरह नहीं ली जाती, बल्कि ये गवर्नमेंट का महकमा उन बच्चों की फीस स्कूल ऑनर को अदा करता है और स्कूल ऑनर फिर तमाम अखराजात को खुद हैंडल करता है, जिसमें बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल, असातिज़ा की तनख्वाहें। लेकिन हम बच्चों से फीस नहीं लेते, बल्कि गवर्नमेंट तो जो पढ़ने वाले हमारे इदारों के बच्चे हैं उनको किताबें भी गवर्नमेंट मुहैया करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी बच्चों को तालीम मिलती है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए आपकी तालीम कितनी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में मेरी BSc डबल मैथ फिजिक्स थी एमरसन कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने MA इंग्लिश, MA इस्लामियात, B.Ed, दरसे नज़ामी और दीगर काफ़ी कोर्सेज वगैरह मैंने किए हैं। और मेरी तालीम का बुनियादी मकसद ये है अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मार्फत की पहचान और अल्लाह की मखलूक की इल्म के मैदान में खिदमत, और इसी राह पर मैं शब और रोज अपने आप को वक्फ किए हुए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये देखा गया है कि आपके ऑफिस में दीनी किताबें भी मौजूद हैं और आपके कई जगह बयानात भी हमने सुने हैं, तो ये शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था तो मुझे मेरे उस्ताद हजरत मौलाना कारी बशीर अहमद बारवी साहिब ज़ीदा मजदहू, जिन्होंने मुझे इल्म तजवीद, हिफ्जुल कुरान और जो दीनी उलूम हैं उनके बारे में मेरी रहनुमाई और सरपरस्ती की। उनकी शफकत के बाद मुझे कारी अब्दुल अजीज फरीदी साहब जैसे तजवीद के बड़े अच्छे उस्ताद मिले, और इसके अलावा फिर मुल्तान शहर में आकर मुझे चूंकि रेजिडेंस का मसला था, हम भी चन्नू के थे, यहाँ रहायश का खुराक का मामला था, तो मैं एक मस्जिद में बतौर इमाम खिदमत सर अंजाम देता रहा। ये 94 to 96 की बात है। और उसी दौरान फिर मुझे मौका मिला 1-2 मसाजिद में जुमा पढ़ाने का। फिर उस से आगे फिर चलते चलते शौक भी था और जुस्तजू भी थी, और मैं किताबत की फील्ड में अपनी जो काविश है वो कर रहा हूँ। बाकी जो अल्लाह काम लेगा इंशाल्लाह हमारे लिए सादत है। यानी 94 और ऑनवर्ड जो है मैं किताबत के फील्ड से मुताल्लिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि आप अपनी दीनी दुनियावी मसरूफियात को कैसे हैंडल करते हैं? आप तो शहर से बाहर भी जाना होता है बयानात के लिए और स्कूल में भी टाइम देना, इसको किस तरह लेकर चलते हैं? यूसुफ अत्तारी साहब, गुजारिश इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो स्कूल का सिस्टम है जी उसे असातिज़ा की मुआवनत, मुशावरत से और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से चूंकि इस फील्ड में हूँ, मैंने अपने सिस्टम को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि मैं अगर बाहर किसी प्रोग्राम पे चला भी जाऊं तो हमारे बच्चों की तालीम पर कोई असर ऐसा नहीं आता कि जिससे मेरे स्कूल का या बच्चों का कोई नुकसान का अंदेशा हो। असातिज़ा जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टाफ के साथ बहुत ही मोहब्बत वाला, अखलाक वाला और जिम्मेदारी वाला एक ताल्लुक है, जिसकी वजह से हमारे असातिज़ा तनख्वाह के नुक्ता नजर से नहीं, खिदमत के नुक्ता नजर से पढ़ाते हैं। मैं हूँ तब भी उनका जज्बा वही होता है जो मेरी अदम मौजूदगी में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से
اساتذہ کرام میرے عدم موجودگی میں محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور مجھے باہر جو پروگرام ہوتے ہیں میں اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کی پرچار کے لیے، اخلاقیات کے، معاشرت کے سبق لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ان سٹی آؤٹ سٹی آنا جانا رہتا ہے۔ اس بات کا میرے ادارے کے معاملات پر کبھی کوئی اثر نہیں آیا، اور میں اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ مالک مجھے اپنی مخلوق کی خدمت اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا اسکول کا رزلٹ کیا ہے، کیسا ہے؟ الحمدللہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ میں اگر باہر خطابت کے مصروفیت کے پیش نظر چلا بھی جاؤں تو میرا اسکول سسٹم کبھی ڈسٹرب نہیں ہوا، اور اس کا بیان ثبوت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ 2020 میں میرا جو اسکول کا QAT رزلٹ تھا وہ 100% تھا۔ اب یہ جو پیپر ہے لینے والا بھی گورنمنٹ کا محکمہ ہے، چیکنگ بھی گورنمنٹ کا محکمہ کرتا ہے، اور انہوں نے ہمارے بچوں کے پیپر لینے کے بعد جو رزلٹ اناؤنس کیا وہ 100%۔ پھر 2021 میں میرا رزلٹ 92.5% آیا، 2022 میں میرا رزلٹ 94 پوائنٹ سم تھنگ آیا، 2023 میں پھر میرے اسکول کا رزلٹ 100% آیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، ہمارے بچوں کی دل جمی توجہ، شب و روز کی محنت ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آج کل امتحانات کے دن ہے، میں صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک اپنے بچوں پر محنت کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس پہ محنت کرتا ہوں، اور میں ان کو واضح لفظوں میں کہتا ہوں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، اردو ہے، آپ کو جب بھی میری مدد کی ضرورت ہے ایک کال پر میں حاضر ہوں، لیکن پڑھو، یاد کرو، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اساتذہ کی توجہ، محنت، بچوں کی ذمہ داری سے الحمدللہ ہمارا ہر سال کا رزلٹ قابل تعریف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس کوئی مسجد ہے جہاں آپ امامت کرتے ہیں یا خطابت کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ جی، گزارش اس طرح ہے کہ امامت تو میں نہیں کروا رہا، ظاہرہ مصروفیت ہے، وہ میں نے صرف 2 سال یہ ذمہ داری نبھائی، 1994 سے لے کر 1996 تک۔ منظور آباد میں ایک مسجد تھی، آجن سکینہ والی نام سے معروف ہے، تو وہاں پر، اور اس 2 سالہ پیریڈ میں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ مصلی امامت کی ذمہ داری نبھانا کتنا مشکل ہے۔ اس میں مسائل، معاملات، پورے محلے کے لوگوں کے مزاج، رویے، اور پھر لوگوں کا رسپانس، پھر 5 وقت اذان، پھر نماز، پھر آپ نے بچوں کو 2 ٹائم پڑھانا، مسجد کی صفائی کیئر۔ آپ یقین کریں یوسف بھائی، اس وقت جو ایک مسجد کا امام ہے وہ ایک بندہ پورے محلے کی مذہبی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، اور اس کے ریوارڈ میں جو لوگ ہیں اسے اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ 8-10 ہزار روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ امام اسی تنخواہ میں اپنے معاملات کو کتنی مشکل سے پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ مددگار ہے۔ بہرحال میں امامت نہیں کرواتا، میں اس وقت 3 مساجد ہے جہاں پر خطبہ جمعہ دیتا ہوں۔ ایک مینار والی مسجد حیدر پورہ، وہاں پر میں حاضری دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ابو ایوب انصاری مسجد ہے، وہاں پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں، یہ شاہین آباد میں ہے۔ پھر ملتان کی سب سے مرکزی مسجد ہے وہ مدینہ مسجد ہے، اورنگزیب روڈ کے اوپر بڑی مرکزی مسجد ہے، وہاں پھر میں جا کر وہاں آخری میرا خطبہ بھی ہے اور نماز بھی میں اسی مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے دین کی خدمت کے یہ مواقع ملے۔ میں صرف جمعہ پڑھاتا ہوں، 5 وقت نماز کی ذمہ داری نبھانا یہ میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں یہ نبھا نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب قوم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر، قوم کے نام پیغام کے 2 اینگل ہیں۔ ایک ہے قوم کا حکمران طبقہ،
ٹھیک ہے، اور ایک ہے قوم کا عوامی طبقہ۔ صحیح، جو حکمران قوم ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ملک پاکستان کی بنا کو، تو مہربانی کرے آپ جو اللہ نے آپ کو عہدے اور ذمہ داریاں دی ہیں ان کے ساتھ ایمانداری کا رویہ رکھے، وفا کرے، اور جس حلف پر آپ قوم کے حکمران بنتے ہیں خیر خواہی کا، ایمانداری کا، عدل کا، انصاف کا، وہ تقاضے پورا کریں۔ اور عوام کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اس قوم میں بے ایمانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، جس قوم میں ترقی کا جذبہ ہو وہ بھائی بھائی کا حق نہیں کھاتا، خاندان دوسرے خاندان کو نیچ نہیں جانتا، کوئی ایک صوبہ دوسرے صوبے کی حق تلفی نہیں کرتا۔ تو اگر ملک پاکستان کی ترقی کے خواہش مند ہے عوام، تو پھر آؤ حکمران اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، عوام اپنے اندر بے ایمانی ختم کرے، فراڈ ختم کرے، غیبت ختم کرے، چغلی ختم کرے، بے حیائی ختم کرے، عریانی ختم کرے، اسلامی شعار کو اختیار کرے، جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، ان کی بدتمیزیوں کی روش اختیار نہ کرے۔ آؤ اسلام کے پیغام اور نظام پر اکٹھے ہو جائیں، میرا ملک اسی نہج پہ ترقی کرے گا جو نہج رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ابو بکر و عمر کے زمانے میں تھی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں تھی۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا میں ایک ہی جھنڈا سر بلند ہوگا اور وہ اسلام کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ۔ آئی ایم نیوز کی ٹیم میرے پاس یہاں تشریف لائی، ماشاءاللہ یہ سارے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں سب کا اجتماعی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے جتنے بھی مراحل میں جن جن دوستوں کا جو بھی کردار ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے، ترقیاں دے، اس چینل کو دن دگنی رات چگنی اللہ برکت بھی دے، ترقی بھی دے۔ یہاں اس چینل کے ساتھ وابستہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، جذبے والے بھی ہیں، میڈیا کو، پرنٹنگ کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات اس کے ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر لوگ اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ سب کو عزت اور ترقیاں دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے قوم کے لوگوں سے چند باتیں اپنے ادارے سے متعلق، اپنی ذات سے متعلق شیئر کرنے کے قابل ہوا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ ہم موجود ہیں ملتان شہر کے علاقہ انصار کالونی کے اسکول اشرف سائنس اسکول میں، اور سر کی باتیں ہم نے سماعت کی ہیں۔ ان کو دنیاوی حوالے سے دیکھا جائے تب بھی آگے ہے یہ اسکول، اور الحمدللہ دینی حوالے سے دیکھا جائے تب بھی آگے جا رہا ہے، اور یہ پوری قوم کو پیغام ہے کہ ہمارے قوم کا بچہ جو ہے اسی طرح کام کرے، دین کا کام بھی ہو، دنیاوی کام بھی ہو، اس لحاظ سے آگے آئے۔ تو اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل آئی ایم نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔